सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि ऐसा फ़ौजी मुकदमा जो गुज़िश्ता 1.5 साल से मुल्की सतह पर तवज्जो का मरकज़ बना रहा, बिलाखिर आज अपने नतीजे तक पहुँच गया है। जी हाँ, साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का फ़ैसला आ चुका है, जिसमें साबिक़ ISI जनरल फैज़ हमीद को 14 साल क़ैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई है। हमें यह भी याद रखना होगा कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हुई थी और 4 संगीन नौयत के इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद किए गए थे, जिसमें सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को गलत तौर पर नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात उसमें शामिल थे। ISPR ने यह भी बताया है कि पूरे अमल को मुकम्मल कानूनी तरीक़ेकार के तहत अंजाम दिया गया है और मुलजिम को अपनी पसंद की डिफेंस टीम का भी हक़ दिया गया और हर पहलू से दिफा का पूरा मौका फराहम किया गया। बिलाखिर तवील बहस व तमहीज़ के बाद आज फ़ौजी अदालत ने तमाम इल्ज़ामात साबित होने पर उन्हें मुजरिम करार देते हुए 14 साल क़ैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी है, जिसका इतलाक़ आज से ही हो गया है। ISPR ने यह भी बताया है कि वाज़ेह किया है कि मुजरिम को कानून के मुताबिक अपील का हक़ हासिल है, जिसे वो मुताल्लिक़ा फ़ोरम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम ISPR के एलामिये में यह भी बात वाज़ेह की गई है कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ सियासी सरगर्मियों में मुबैना किरदार, सियासी अनासर के साथ मुबैना रवाबित और दीगर हसास मामलात से मुताल्लिक़ पहलू अलग तौर पर ज़ेर गौर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इस पूरे मुकदमे की टाइम लाइन, इल्ज़ामात, कानूनी कार्रवाई और फैसले के असरात को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको तारुफ करवाते हैं बाबर नवाज साहब, जिनका ताल्लुक़ है मेंबर कौमी असम्बली हैं। अमजद खान नियाजी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, PTI के रहनुमा हैं। और माहिर कानून राजा खालिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम कानूनी पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बाबर नवाज साहब आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, इस सारे अमल को आप किस तरह से देखते हैं और इस फैसले को, क्योंकि आप हुकूमत में मौजूद हैं, तो हुकूमत में मौजूद होते हुए इस फैसले को आप कितना अहम समझते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि जिस तरीके से वादा किया गया था आर्म फोर्सेस की तरफ से कि एहतसाब वो अपने आप से शुरू करेंगे और पहली दफ़ा ऐसे हो सकता है कि इतनी बड़ी सीट पे रहने वाला शख्स लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे उसके ख़िलाफ़ जो है इस तरह का वो शुरू किया गया है और न सिर्फ इंक्वायरीज़ हुई हैं बल्कि उनको डिफेंस का पूरा हक़ दे के आज एक अच्छा फ़ैसला आया जिस पे तमाम कौम बड़ी खुश है और फील्ड मार्शल साहब और आर्मी ने जिस तरीके से इसको लेके चले हैं, इससे आर्मी का मज़ीद वक़ार बुलंद होगा लोगों की नज़र में। वो तो पहले ये जो जंग जीते हैं उसमें काफ़ी हद तक उसकी इज़्ज़त बढ़ी थी और अब चूँकि मिलिट्री में हाई रैंक्स के साथ भी अब उनके जो इंक्वायरीज़ हो रही हैं, उनके फील्ड मार्शल साहब के कहने के बाद जैसे चल रहा है सारा निज़ाम, मुझे बहुत उम्मीद है कि इसके आने वाले दिनों में बड़े अच्छे असरात पड़ेंगे। ये भी साथ साथ बताते चलिएगा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत किसी भी 3 स्टार जनरल के ख़िलाफ़ फील्ड मार्शल, कोर्ट मार्शल होना, कितना आप इसको गैर मामूली अमल समझते हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक गैर मामूली बात है। इसको अगर देखा जाए तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये शुरुआत हैं, उनसे इब्तदा हुई है। अभी तो बहुत से इस हमाम में जो है तो वो सामने आएंगे कि किन ने 2017 में इतनी अच्छी एक मैशियत हमारी उड़ान बढ़ रही थी, हम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में जाने का सोच रहे थे, हमने वर्ल्ड बैंक को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया था, क्या कितनी तरक्की इस मुल्क में सी पैक की शक्ल में और चीज़ों में आ रही थी। फिर एक ऐसा टाइम आया कि चंद लोगों ने अपनी कुर्सी की खातिर अपने लिए ऐसे मौक़े ज़ाया कर दिए कि हमारा सी पैक तक को रोल बैक करने की पोजीशन पे आ गए, हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स को तबाह कर दिया गया, हमारे मुल्क को ला के आज से 20-30 साल पीछे ले जाके खड़ा कर दिया गया, उसको वेंटिलेटर पे लेके चले गए। और ये जो फैज़याब हुए हैं, अभी दूसरा नंबर उनका है इंशाल्लाह।
آہستہ آہستہ آپ دیکھتے جائیں. آج تو فیض صاحب گئے ہیں, آگے فیض یاب ہونے والوں کے بھی نمبر آتے ٹھیک ہے. امجد خان نیازی صاحب کی جانیے باتیں گفتگو, کیونکہ ہم تھوڑا سا موقع دیں گے کہ سب اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں. امجد صاحب, اس میں جو اپوزیشن لیڈر کی جانب سے اس فیصلے کے اوپر جو بڑا الزام یا بڑا سوال اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قانونی یا سیاسی مشاورت کون کر رہا تھا, اس میں واضح کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نا, ہم نے ابھی فیصلہ پڑھا ہے اور پریس ریلیز سنی ہے, مطلب اس کے مطابق جو چارجز تھے, باقی انٹرنل فیصلے کی بات نہیں کر رہا. اپوزیشن کی جانب سے نون لیگ کے رہنما, خاص طور پر اگر وزیر دفاع کی بات کی جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی مشاورت یا سیاسی مشاورت پی ٹی آئی ان حضرات سے لے رہی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا الزام ہے نا, ابھی نہ فیصلہ انہوں نے پڑھا ہے, ابھی نہ انہوں نے دیکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرے فاضل دوست نے ایک الزامات کی لمبی ایک بوچھاڑ کی ہے ہم پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2022 سے لے کے ابھی تک پی ڈی ایم 1, 2 اور 3 کی گورنمنٹ ہے. جب ہم گورنمنٹ چھوڑ کے گئے تھے تو $23.5 ارب جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹس میں تھا, اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6% پہ تھا. آج آپ کی انڈسٹری فل بوم پہ چل رہی تھی. اب آپ خود سوچیں, ابھی ریسنٹلی آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے انہی کے ادوار کی کہ اب $5,300 ارب جو ہے وہ کرپشن جو ہے اس کی نظر ہو رہے ہیں. اس کے بعد 20% آپ کی بے روزگاری جو ہے وہ ٹاپ پہ چلی گئی ہے. آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ کتنا ہے, آپ کے اپنے انڈیکس کہہ رہے ہیں 2.5 سے بھی نیچے ہے ایکچوئل, تو یہ پوزیشن ہے. اس کے علاوہ 12.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. 2.5-3 کروڑ لوگ آپ نے بے روزگار کر دیے ہیں. خود اپنے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ 25 لاکھ لوگ جو ہے انہوں نے فارمنگ چھوڑ دی ہے. یہ آپ کی کارکردگی ہے, ہماری تو الحمدللہ اس وقت آپ فگر اٹھا کے دیکھ لیں ٹیکسٹائل تھی, لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری تھی, اس کے بعد سیمنٹ پلانٹس تھے. آج آپ کی ٹیکسٹائل 30% سے زائد بند ہو گئی ہے. آپ کے ہزاروں سینکڑوں کمپنیاں پاکستان سے چھوڑ کے باہر چلی گئی ہیں. تو یہ آپ کی نالائکی اور نااہلی ہے, اس میں ہمارا کیا عمل دخل ہے. امجد صاحب یہ تو وہ باتیں ہیں کہ ہر حکومت میں موجود افراد اپنے حکومت کے جو ہے نمبرز گنواتے ہیں کہ ہم نے اتنی ترقی کی. آپ کے دور میں بھی کہا جاتا تھا, آپ ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کے لیڈر جیل میں موجود ہیں, آپ کے لیڈر جیل میں موجود ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی جاتی تھی, آج انہوں نے خود احتسابی کی ایک مثال قائم کر دی ہے. اگر یہ عمل آگے بڑھتا ہے تو کیا آپ کے لیڈر, آپ کی پارٹی میں موجود لوگ جو ان افراد سے مشاورت کرتے تھے, ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو آفیشیل انٹریکشن میں نہیں کہہ سکتا, باقی میں پولیٹیکلی اس کے اوپر تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ خان صاحب تو فیئر مینز کے قائل ہیں, وہ تو رول آف لا کے قائل ہیں پاکستان کے اندر. وہ تو چاہتے ہیں جمہوریت ہو, آزاد میڈیا ہو, آزاد عدلیہ ہو. اس میں ان کا کیا, یہ الزامات ہی ہیں نا, الزامات کو آپ میری بات سن لیں نا, آپ میڈیا ٹرولنگ کرتے رہیں تو اس کا آپ میرے پاس کیا حل ہے. اب میڈیا ٹرولنگ کی تو سب سے زیادہ جو ہے مثالیں وہ پی ٹی آئی کی صحیح منسوب کی جاتی ہیں. سوشل میڈیا ونگ جتنا اسٹرانگ پی ٹی آئی کا تھا اور آج بھی ہے, جس کے اوپر جو ہے بات کی جاتی ہے, کنٹرول کیا جاتا ہے, لندن تک جایا جاتا ہے ان کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے. تو میڈیا ٹرولنگ کی اگر بات کی جائے تو وہ پی ٹی آئی کے اوپر زیادہ آتی ہے. پی ٹی آئی پہ نہیں آتی. آپ دیکھ لیں کہ آپ جس طریقے کے ساتھ میڈیا بعض اوقات جو رپورٹنگ کرتا ہے تو وہ افسوسناک مقام سامنے آتا ہے. وہاں پہ چیزیں کو جو ہے ٹوسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو آج بھی دیکھیں اس پورے پروسیس کو اگر ٹوسٹ کرنے پہ آئے تو آپ کو ہمارے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ہمارا کیا لینا دینا تھا. چلے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. بابر نواز صاحب جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فیصلہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے اور فیصلہ پڑھنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے بھی ان کی فیملی اور ان کے لائرز موجود ہیں, لیکن یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس ہی دور میں ہوا جب خان صاحب وزیر اعظم تھے اور جو ان کی جو ہے حکومت کا دور تھا. تو بابر خان
صاحب اس وقت موجودہ صورتحال میں اس تمام صورتحال کو آپ دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے کہ اگر آج اسٹیبلشمنٹ نے خود احتسابی کا عمل کیا ہے، ایک مثال قائم کی ہے، تو جو لوگ سیاسی طور پر اس میں ملوث تھے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب میں آپ کو یہ کہوں گا، آپ تو 2018-19 پہ چلے گئے، تھوڑا اگر آپ پیچھے جائیں تو پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے اپنی تقریر میں کیا کہا تھا کہ مجھے کس نے بٹھا کے کیا کہا کہ ہماری کون سی محنت پہ پانی پھر جائے گا اگر ان کے خلاف فیصلہ نہ آیا۔ میاں نواز شریف صاحب کو پاناما سے شروع کیا اور آ کے ایک اقامہ پہ ان کو فارغ کر دیا گیا، اور اس وقت ہمارے ملک کے اندر ڈالر کا کیا ریٹ تھا، اس وقت آپ کے پاس پیٹرول کا کیا ریٹ تھا، اس وقت شرح نمود اور یہ تمام چیزیں کہاں پہ تھیں، ذرا ان کا موازنہ بھی کر لیجئے۔ پھر 2018 میں ہمارے جیتی ہوئی سیٹوں کو انہوں نے کس طریقے سے رات کو سسٹم بٹھا کے پورے ملک میں لوٹ مار کر کے ایک 2 سیٹوں والے بندے کو اٹھا کے لا کے وزیراعظم پاکستان بنا دیا، جس کے پاس نہ ٹیم نہ اس کے پاس کوئی پلاننگ۔ خود ان کے پرائم منسٹر نے آ کے ساری دنیا کے سامنے انہوں نے اقرار کیا کہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھے کہ ہم حکومت میں آ سکیں گے، ہمارے پاس تو کوئی فیوچر پلان ہی نہیں۔ انہوں نے ہم جو کشکول توڑ چکے تھے، ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، ملک میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، ملک آپ کے دنیا کے اکانومی کو سمجھنے والے کہہ رہے تھے کہ پاکستان ٹاپ 20 میں جانے والا ہے، اور اٹلی اور کینیڈا سے آگے جا رہا تھا۔ اس کو ڈی ریل کس کو لانے کے لیے کیا گیا، کس کو وہ بینیفیشری کون تھا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ الزامات کے کوئی ریٹن پروف، اس سے بڑا ریٹن پروف اور کیا ہوگا کہ آپ کی ایک چلتی ہوئی حکومت کو، ایک پرائم منسٹر کو صرف اس لیے گھر بھیج دیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی۔ اس ملک میں اپنی انہوں نے عزاداری قائم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ایک مخصوص جماعت کو نوازنے کے لیے 2018 میں کیسے نوازا گیا، 2024 میں کیسے نوازا گیا، ہمیشہ سے یہ فیض یاب ہوتے آئے۔ اب جو اس کے بینیفیشری ہیں آپ دیکھتے جائیں گے، یہ تو ابھی پہلی سیڑھی ہے، ابتدا ہوئی ہے، آگے آگے دیکھتے جائیں، ابھی عشق کے امتحان باقی ہیں، ابھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ جس نے اس پاکستان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے ان کا جواب ملے گا، چاہے وہ 9 میں ہی ہے یا چاہے اس طرح کے کوئی افسران ہیں۔ بالکل۔ اچھا امجد خان نیازی صاحب، گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اختیار ولی خان صاحب نے اس میں یہ بات کی کہ بانی پی ٹی آئی کو منتقل کیا جائے گا جیل سے کسی اور جگہ۔ حکومت کیوں یہ محسوس کر رہی ہے کہ ان کو جیل سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے؟ آپ فتائیت کی انتہا دیکھ لیں، آج ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سلب ہو چکے ہیں، ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے بوگس کیسز میں، ان کے ملاقاتیں ان کے لائرز کے ساتھ، پارٹی لیڈرز کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ وہ بند ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ان کا دل نہیں بھرا اور ہر روز یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس سے آپ خود اندازہ کریں کہ جمہوریت کس لیول پہ آ گئی ہے۔ حکومت کیوں چاہتی ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا جائے؟ کیا آخر اس کی وجہ ہے جس کا اختیار ولی صاحب نے کل پریس کانفرنس میں ذکر کیا؟ باسی صاحب، میں اس پہ آپ سے 1-2 منٹ لوں گا، یہ تھوڑا سا میں اس کا تفصیلی جواب دینا چاہوں گا۔ آپ کو دیکھ لیں کہ اس ملک میں ایک صوبے میں ان کی گورنمنٹ ہے، 3 سال سے 13 سال ہو گئے وہاں پہ گورنمنٹ ہے، جس کو ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن وہاں کا سی ایم جب صبح اٹھتا ہے تو اس کو اپنے 4.5 کروڑ عوام کا خیال نہیں ہے کہ وہ صحت کی سہولیات کے لیے پنجاب سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ آج آٹے کے لیے پنجاب کو دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پہ گورنرز کی پوزیشن یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن گیا، 35,000 لوگ لا کے انہوں نے دوبارہ سے دہشت گردی کو وہاں پہ عام کر دیا ہے۔ آج ان کے پاس کوئی فیوچر پلان نہیں ہے وہاں کے لوگوں کے لیے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ اپنے صوبے میں یہ پوزیشن ہے تو یہ مجبوراً اب اگر آپ جا کے اڈیالہ کے ارد گرد کی مارکیٹوں میں جا کے چیک کریں تو ہر منگل والے دن اسپیشل وہاں پہ دھرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی لگاتار دھرنے دیے جاتے ہیں۔ میں خود سمجھتا ہوں کہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے، عمران خان سے ان کی ملاقات ہو، یہ بانی پی ٹی آئی کا اور اس کی فیملی کا قانونی حق ہے، لیکن ایک وہ کنوکٹڈ مجرم ہے، اور مجرم جو ہے تو وہ اگر ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا اور وہ اس سے گھر والے بھی جا کے میٹنگ کر کے آگے باہر سیاسی بیانات دینا شروع ہوں گے، جو ابھی بیرسٹر گوہر نے جس طریقے سے ان کی ملاقات ارینج کی تھی، جو انہوں نے بیک ڈور جو باتیں کی، جس طریقے سے ان لوگوں نے وہ ملاقات ارینج کی، باہر آ کے اس کے بعد دوبارہ سے کیا ہوا؟
یہ تو خود اپنے لیے خود مسائل پیدا کر رہے ہیں. یہ تو خود یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو, عمران خان باہر نہ آئے, کیونکہ وہ اگر باہر آتا ہے تو سب کی سیاست ختم ہوتی ہے. ان کو خود پتہ ہے کہ اگر وہ باہر آ جاتے ہیں ان کی منسٹریاں ختم ہو جائیں گی, ان کی گورنمنٹ چلی جائے گی. تو یہ تو خود چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہے, کچھ ایسا ہم کرتے رہیں جس سے ابھی یہ ان کے 1 منٹ کے لیے اگر خود اس کے اوپر چلے جائیں تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہمیں تو گورننس کے لیے یا ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے تو لایا ہی نہیں گیا, ہمیں تو عمران خان کو رہا کرنے کے لیے لایا گیا. وہ جن لوگوں نے 40-40 ہزار ووٹ لیے ہیں, 30-30 ہزار ووٹ لیے ہیں, انہوں نے کیا آج تک کوئی 30 یا 40 بندے بھی لے کے آئے ہیں اس کو چھڑانے کے لیے؟ یہ تو سراسر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے, اپنے ووٹرز کو بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش کریں. یہی وجہ ہے کہ اب جب ہزارہ ڈویژن میں انہوں کے وزیر اعلیٰ آئے, انہوں نے میرے خلاف جلسہ کیا تو 700 کرسیاں لگائیں, ٹوٹل 2200 بندہ اکٹھا کر سکے. 26 نومبر کے لیے انہوں نے جلسہ رکھا, اس جلسے میں 1000 بندہ یہ اکٹھا نہیں کر سکے. اسی طریقے سے ابھی جو آخری جلسہ پشاور میں ہوا وہاں پہ 4-5 ہزار بندہ نہیں اکٹھا کر سکے. صوبے میں ان کی گورنمنٹ ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ اب ریجیکٹ کرنے لگ گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ نہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں نہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں. اور جہاں تک بات کی آپ نے ان کو شفٹ کرنے کی, اگر حالات ایسے ہی رہے اور یہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اگر یہ ایک دہشت گرد پارٹی بننے کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے اسٹیٹ اپنا حرکت میں آئے گی اور پھر ان کو کسی اور محفوظ جگہ پہ, کسی اچھی جگہ پہ لے کے جائیں گی تاکہ جہاں پہ کم سے کم ہمارے پاکستانیوں کو تکلیف پہنچے اور کم سے کم مسائل پیدا ہوں. تو اس کے لیے پھر مجبوراً وہ کچھ کرنا پڑے گا جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امجد صاحب, ایک خاص طور پر اپوزیشن کی جانب سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آپ لوگ خود ہی نہیں چاہتے, آپ لوگ سے متعلق جو اس وقت موجودہ قیادت پی ٹی آئی کے جیل سے باہر موجود ہے, کہ خان صاحب رہا ہوں, اور یہ سوال اٹھا دیا جاتا ہے کہ خان صاحب اگر رہا ہو گئے تو آپ لوگوں کا جو بھی سسٹم چل رہا ہے, جو پیسے جہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں, وزارتیں تو نہیں آپ کے پاس, لیکن جو بھی آپ کے منصب ہیں وہ معاملات ختم ہو جائیں گے. ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں, میں نے پہلے کہا کہ کچھ عناصر جو ہیں اس کو ہماری اپوزیشن کہہ لیں, اس کو نیگیٹو پورٹرے کر رہی ہے. حالانکہ دیکھیں, عہدے خان صاحب نے خود کسی کو اگر دیا ہے, ذمہ داری دی ہے تو خان صاحب نے دی ہے, تو میں تو نہیں دینے والا. اسی طریقے کے ساتھ ایم این اے بنا ہے, کوئی ایم پی اے بنا ہے تو خان صاحب نے ٹکٹ دی ہے, سب لوگوں کے مینڈیٹ سے آئے ہیں. اور اس کو اب چونکہ پبلک میں ان کا بیانیہ فیل ہو چکا ہے, آج بھی بیانیہ صرف قیدی نمبر 804 کا ہے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جو فیک نیوز جو ہے یا ریومرز جو ہیں وہ جب میڈیا کے اندر یا سوشل میڈیا پہ یا پرسنلی یہ جس طرح گفتگو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے, تو یہ افسوسناک بات ہے کہ لیڈرشپ کو عہدوں کے لیے تھوڑی ہے. یہ تو ایک ذمہ داری ہے اس وقت جو خان صاحب نے دی ہے, اور مشکل وقت میں وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں. اور خان صاحب کے جیل سے باہر آنے میں سب چیزیں سیٹل ہوں گی, کیونکہ تمام لوگ اگر وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو جائیں اور خان صاحب نیچے کھڑے ہو تو لوگ تو خان صاحب کی طرف دیکھیں گے. آج بھی پوری عوام جو ہے, چلیں آپ کا جواب آ گیا, لیکن آج جو اہم فیصلہ سامنے آیا ہے, آج جو اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اس پر مزید بات کریں گے اور چاہیں گے کہ اس کی کچھ قانونی نکات کے اوپر بھی گفتگو کر لی جائے. تو ہمیں جوائن کر لیا ہے راجہ خالد محمود صاحب نے, ماہر قانون ہے. جی راجہ خالد محمود صاحب, آج کے فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک فوجی مقدمہ جو گزشتہ 1.5 سال سے ملکی سطح پر جو ہے اس پہ بات ہو رہی تھی کہ اس کا فیصلہ آنے والا ہے, بالآخر آج وہ فیصلہ آ گیا ہے اور افواج پاکستان میں خود احتسابی کی ایک مثال قائم کی گئی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات اس طرح سے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ بڑا منفرد اور ایک حوالے سے آپ دیکھیں تو یونیک قسم کا فیصلہ ہے کہ پاکستان میں ایسے نہیں ہوا کہ ایک 3 اسٹار جنرل, لیفٹیننٹ جنرل اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی, انتہائی اہم اور حساس منصب پہ فائز شخص جو اپنے دور میں جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو سیاہ اور سفید کے مالک تھے, جس طرح سے وہ گورنمنٹس بناتے اور توڑتے رہے, جس طرح سے لوگوں کو اپنے پولیٹیکل جو ان کا ایجنڈا تھا, ہڈن ایجنڈا, اس کے لیے استعمال کرتے رہے, جس طرح جوڈیشری کے اندر ان کی انٹرونشن رہی. اس کی واضح مثال جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا اوسٹ ہونا ہے کہ کس طرح انہیں نکال باہر کیا گیا.
تو اسی طرح ایگزیکٹو اتھارٹی میں کو کس طرح سے وہ ڈکٹیٹ کرتے رہے، تو بہت لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی تھیں. نقاد یہ کہتے تھے کہ یہ جو ادارہ ہے پاکستان آرمی، شاید کوئی یہ سیکرڈ کاؤ ہے، یہ مقدس گائے ہے، یہ ان ٹچیبل لوگ ہیں، انہیں نہیں چھوا جا سکتا، انہیں اپریہینڈ نہیں کیا جا سکتا، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی. لیکن پاکستان آرم فورسز نے خود احتسابی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین مثال قائم کی، ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی کہ اپنے لیفٹیننٹ جنرل کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو میکسیمم پنشمنٹ وچ از پرووائڈیڈ انڈر سیکشن 59 آف دی آرمی ایکٹ وہ اسے دی، اور یہ آئندہ کے لیے ایک بیریئر، ایک ڈیٹرنس کریٹ کر دی کہ وہ جو لوگ سیاسی عزائم رکھتے ہیں، جس طرح ان کی پولیٹیکل انٹرونشن ہوتی ہے، جس طرح کرپشن میں لتھڑے ہوتے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں، اور جس طرح سے جو آرمی کا ادارہ کسی ملک کے اندر بھی وہ سب سے ڈسپلنڈ ادارہ ہوتا ہے، یہ جو آپ کی فورسز ہیں بالخصوص آرم فورسز، تو ان کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والا، اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرنے والا، یعنی جو ایلیگیشنز ہیں، اپنی اتھارٹی کو انہوں نے مس یوز کیا، اپنے پاورز کو انہوں نے ٹرانسگریس کیا. پھر ساتھ یہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل ایک ایجنڈا تھا، پولیٹیکل انوالومنٹ تھی. پھر یہ تھا کہ جو اپنا سیکرٹ ایکٹ کے تحت 59 کے تحت جس طرح سے انہوں نے بریچ کیا، وائلیشن کی سیکرٹ ایکٹ کی، which is detrimental and prejudicial to the state of پاکستان، تو اس کی بنیاد پہ آج انہیں سزا ہوئی. تو میرے خیال میں ریاست پاکستان یہ ثابت کرنے جا رہی ہے کہ ہمارا وہ جو آپ کے خیال میں سافٹ امیج تھا، اور آپ کے خیال میں جو یہ تھا جی کہ ہمارے نزدیک بڑوں کے لیے کچھ اور قانون ہے، چھوٹوں کے لیے کچھ اور قانون ہے، یہاں ہمارے نزدیک کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی یہ معاملہ تو چلے بڑی اچھی خوش اسلوبی سے حل ہو گیا. یہ بتائیے گا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اس نقطۂ نظر سے کتنا سنگین جرم ہے؟ جی دیکھیں نا، سنگین جرم ہے، اسی لیے اس کی سزا دیکھیں نا، 14 سال سزا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں ہوتی ہیں یا جو ایف جی سی ایم ہے ان کا یہ سزا دیتا ہے، اس میں ریمیشنز نہیں ہوتی. جس طرح عام سیولین جو پریزنرز ہیں انہیں عید کے موقع پہ، انہیں 14 اگست کے موقع پہ، کسی فیسٹیول یا ان کے گڈ کنڈکٹ کی بنیاد پہ، ان کے بیہیویئر کی بنیاد پہ انہیں ریمیشنز ملتی ہیں. دوز آر ناٹ اویلیبل ٹو دی پرسنز ہو آر سبجیکٹ ٹو پاکستان آرمی ایکٹ. تو اس لیے اس کی سگنیفیکنس بھی ہے، اس کی امپورٹنس بھی ہے. بالکل. اب اس پہ تھوڑا سا ہم گفتگو سیاسی طور پہ بھی کر لیتے ہیں کہ جو اس وقت سزا ہوئی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سیاسی طور پر جو ہے مداخلت کی جا رہی تھی اس اہم عہدے سے. ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان بھی موجود ہیں، نون لیگ کی نمائندگی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، امجد خان نیازی صاحب پی ٹی آئی سے موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کر ہی رہے تھے. تو بابر نواز صاحب، جو کچھ بھی ہو رہا تھا ظاہر سیاسی لوگوں کے ساتھ ہی بات چیت ہو رہی تھی، تو اس کا سیاست پر کتنا گہرا اثر ہے اور نقصانات کیا ہوئے؟ سیاست پہ تو اس کا بہت گہرا اثر ہے. میں نے جیسے کہا کہ ایک یہ منظم سازش تھی اس ملک کے خلاف جو 2016-17 میں بلکہ 14 سے شروع ہو گئی تھی، جب بانی پی ٹی آئی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی کھڑے ہونے والی ہے. یہ وہ امپائر تھے، ابھی امپائر سے کام شروع ہوا ہے، ابھی آہستہ آہستہ کھلاڑیوں کی طرف بھی جائے گا کام. تو آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ. میں نے کہا نا جیسے آپ کو کہ یہ ابتدا ہے، اور یہ ایسی ابتدا ہوئی ہے جس کو کوئی بندہ اس کو یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک اتنا اعلیٰ آفیسر جو ہے وہ بھی اس کی زد میں آئے گا. جس طریقے سے انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ پاکستان ایک دم ایسے لوہے کے چنا ثابت ہوگا اور ان کو تباہ و برباد کر دے گا دنیا میں ان کو. وہی طریقہ یہاں پہ بھی ہوا. جس طرح ہم نے رافیل گرا دیے تھے، یہ سمجھے کہ آج ان لوگوں میں جو اس کے گروپ کے لوگ شامل ہیں جتنے بھی، آج ان کے رافیل گر گئے ہیں. صحیح. امجد خان نیازی صاحب، آپ دونوں افراد کی اپنے گفتگو کی سنی، قانونی پہلو بھی آپ نے دیکھ لیا. جو الزامات اس وقت آ رہے ہیں اور اس فیصلے کے تناظر میں جس ڈائریکشن میں اب اگلی سمت بڑھا جائے گا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی قیادت، آپ کی پارٹی میں موجود وہ افراد جو اپر لیول پر اس طرح کے رابطوں میں رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں، اگر بات وہاں تک پہنچتی ہے تو کیا ہوگا؟ ویسے تو اصغر خان کیس میں لسٹ جو پڑی ہے وہ وہاں سے تو ادارے سے جو پیسے لیے گئے تھے
ان میں سب سے پہلے بہت سارے افراد کا نام ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا، جو دورانی اس وقت کے ڈی جی تھے، انہوں نے دی تھی، وہ کیس سٹل پینڈنگ پڑا ہے، آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں. ہمارے اوپر تو کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے پیسے لیے یا کسی سے لیگل سپورٹ لیے. اگر آپ لیکن دیکھیں اس کیس میں اگر بات کی جائے تو وہاں پر کوئی اتنی واضح مثال قائم نہیں کی گئی نیازی صاحب، جو اس کیس میں مثال قائم کی گئی ہے. میری بات سن لیں، وہ آپ کو کیس پتہ ہے نا، افسر خان والا، ٹھیک ہے نا، وہ سٹل میرے خیال میں سپریم کورٹ میں پڑا ہے، اور ان جو پیسے لیتے رہے تھے ان کے نام بھی ہیں، آپ وہ نکال لیں. ہم تو دیکھیں اپنے سٹرگل سے آئے ہیں، اور الحمدللہ ابھی ہم سٹرگل کر رہے ہیں. ہم کوئی یہ نہیں ڈاکٹر عامر لیاقت نے جیسے بتائی تھی سٹرگل، جو بات سن لینا، جو میں نے آپ کو انٹرفیئر نہیں کیا، ہمیں وہ لوگ بھی یاد ہیں جو ووٹ کو عزت دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ اس کے اوپر تبصرہ کرنا، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے، تو اس پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی سی قانونی بات کر لیں، کیونکہ سیاسی بات کرنا تھوڑا ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے یہاں پر. تو راجہ خالد صاحب، قانونی بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر، آج کے اس فیصلے کے اوپر، کیونکہ سیاست سے یہ ریلیٹ ضرور ہے، کیونکہ اس کا جو ایک اس میں شق موجود ہے جس میں جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ سیاسی مداخلت موجود تھی، اس کے اوپر بھی ابھی بات ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانونی اعتبار سے آج کے اس فیصلے کو، تو آپ نے کہا کہ بہت ایک تاریخی فیصلہ ہے، لیکن اس کے سیاست پہ کتنے گہرے اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست پہ اثرات تو یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے کوئی سیاسی جماعت کے ساتھ اس سارے معاملے کو لنک کیا جاتا ہے، یا ایویڈنس کیا ہے ان کے پاس. یہ تو خیر میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، چونکہ یہ مستقل ہے کہ کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ابھی انہوں نے ایک حصہ سامنے رکھا ہے کہ اس کی ایویلویشن شاید بعد میں ہوگی، یا بہت ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھا جا رہا ہے. لیکن یہ ہے میرے خیال میں کہ شاید کوئی سطح کھل کے نہیں کھیلے گا. جس طرح سے فیض حمید صاحب اپنے ڈومین سے باہر نکلے، اپنی جورسڈکشن سے باہر نکلے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی اتھارٹی سے ٹرانسگریس کیا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، تو شاید آئندہ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی یا آرمی کا کوئی بھی آفیسر اس حد تک نہیں جائے گا جس طرح وہ شترے بے مہار تھے، جس طرح بالکل بے لگام ہو چکے تھے اور سیاہ و سفید کے مالک بن چکے تھے. تو میں اس حوالے سے خوش آئند کہتا ہوں کہ اگر انہیں سزا نہ ہوتی، انہیں اریسٹ نہ کیا جاتا، تو پھر سیاستدانوں کو ہی اریسٹ کرنا ہے، انہی کو سزائیں دینی ہیں، کسی کو پھانسی پہ لٹکانا ہے، کسی کو جلا وطن کرنا ہے یا جیلوں میں بھیجنا ہے، تو وہ میرے خیال میں مقصد فوت ہو جاتا اور بہت ساری انگلیاں اٹھتی. تو یہ جو 6 مئی سے لے کے 10 مئی تک اس سال یعنی 2025 کو پاکستان کی آرم فورسز نے ایک مارکہ سر کیا جسے بنیان المرصوص کے نام سے موسوم کیا گیا، اس میں دیکھیں کہ پاکستان کا گراف پوری دنیا میں بلند ہوا. وہ امریکن پریزیڈنٹ جو آپ سے ملنے سے آ رہی تھا، ملنے سے اجتناب کرتا تھا، اور وہ آپ کے گن گا رہا ہے. اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ امریکہ بھی آپ کے ساتھ ہے، ایٹ دی سیم ٹائم چائنا آپ کے ساتھ ہے، سعودی عرب آپ کے ساتھ ہے، ایٹ دی سیم ٹائم ایران آپ کے ساتھ ہے، آذربائیجان آپ کے ساتھ ہے، وہاں پہ آپ کے حق میں جلوس نکلا. آپ کے ساتھ ٹرکی بالکل بہت کھل کے سامنے آیا. لیکن جو اس سے بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ آپ کا ایک حصہ جو کٹ گیا تھا دشمن کی سازشوں سے 1971 میں بنگلہ دیش میں جشن منایا گیا. اور میں پچھلے عرصے میں اس کے بعد میں باہر گیا، امریکہ بھی گیا، برطانیہ بھی گیا، مجھے بنگالی بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ پاکستانی ہیں، ان کے اندر وہ پاکستانیت کہیں سے نکل آئی، اور وہ بالکل اس حق میں ہیں کہ جی ہماری اب فیڈریشن تو نہیں ہو سکتی، کوئی کانفیڈریشن ہو، ہم جڑ تو نہیں سکتے شاید، لیکن ہماری کوئی کانفیڈریشن ہو، ہم بھائی پھر آپس میں ایک کانفیڈریشن یونٹ کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں. تو یقیناً پاکستان آرمی نے اپنے سے 6 گنا بڑی آرمی کو شکست دی. ایک بڑے ملک کو یعنی جو کئی گنا آپ سے رقبے میں زیادہ ہے، آبادی میں زیادہ ہے، وسائل میں زیادہ ہے، معیشت اس کی کئی گنا آپ سے بڑی ہے، جو منی سپر پاور تھا اور دنیا کی وہ 5ویں بڑی معیشت بن رہا تھا، اسے شکست دی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے آرمی کا مورال اور آرمی کو گالم گلوچ کی، آرمی کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو چاہ رہے تھے کہ یہ نفرت کی علامت بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سرخرو کیا اور ہر پاکستانی کو سرخرو کیا.
میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اپنی جو تاریخ ہے 78 ایئرز اس میں اس طرح کی کامیابی پاکستان میں حصے میں نہیں آئی کہ جب اس کا ڈیلی ٹیلی گراف سرخی لگائے آپ کی ایئر فورس کے لیے کہ دے آر کنگ آف دی اسکائز، یہ آسمانوں کے بادشاہ ہیں. تو یہ سمجھیں ہمیں پراؤڈ، آئی ایم پراؤڈ پاکستانی سٹنگ بیفور یو رائٹ ناؤ. تو باقی جو اس کے سیاسی تو دیکھیں نو ڈاؤٹ بہت بڑی بڑی ہیں، جی بالکل کامیابیاں بہت بڑی بڑی ہیں، خاص طور پر آپریشن بنیان مرصوص کے بعد پاکستان کی جو عزت افزائی اور جس طرح سے دنیا بھر میں اس کو ویلکم کیا گیا ہے وہ ایک مثال قائم کر چکا ہے. لیکن ملکی سطح پر اس وقت جو ہے فوج پاکستان نے ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ معاملات اور الزامات ان کی اسٹیبلشمنٹ کے جب اٹھائے جاتے تھے تو بارہا ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ فوج کو سیاست سے دور رکھیے، فوج کو سیاست سے دور رکھیے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو اور اس دور کے آرمی چیف کو اور فوج پاکستان کو نشانہ بنایا گیا، ٹرولنگ کی گئی، ان کے خلاف مہمات چلائی گئیں. تو یہ ساری چیزیں اب کاؤنٹر ہونا شروع ہو گئی ہیں جب افواج پاکستان نے خود جو ہے خود احتسابی کا عمل کیا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے دیکھا کہ DG ISI کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. ISI جس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بھارت کو بہت زیادہ اگر گلا شکوہ ہوتا ہے افواج پاکستان سے تو وہ ISI کا نام لے کر ان کو جو ٹاؤنٹ کرتے ہیں یا ان کے خلاف بات کرتے ہیں. تو بابر نواز صاحب جس طرح سے قانونی پہلوؤں پر گفتگو کی گئی، ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بابر صاحب کو آپ لے لیجئے. اچھا ایک افسوسناک بات ہے، میں کسی پارٹی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا. امجد صاحب بیٹھے ہیں، قابل احترام ہیں، ان کے والد صاحب کو بھی ہم سنتے رہے، میں انہیں ذاتی طور پہ بھی ملا ہوں. ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر تھے بائی پروفیشن، لیکن وہ ڈاکٹر اصل میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تھے. اتنی گرپ تھی ان کی، بڑی سٹرانگ گرپ تھی. لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ اور بصد احترام عرض کرتا ہوں میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ مجھے ان جنگی حالات میں اتنا افسوس ہوا کہ علیمہ خان صاحبہ محترمہ، ان کا بیان ریکارڈ پہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ نورہ کشتی ہے مودی کی اور نواز شریف کی. پھر ساتھ یہ کہا کہ انہیں ایک تھپڑ لگے گا تو یہ بیٹھ جائیں گے چپ کر کے. یعنی آپ اس وقت پاکستان آرمی کا مورال بلند نہیں کر رہے بلکہ ان کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ جو انڈیا کا بیانیہ ہے اسے جعفر ٹرین کا حادثہ ہوا اس میں دیکھیں نا کس طرح آپ وہ بیانیہ اسے پروموٹ کر رہے تھے جو انڈیا کا بیانیہ تھا. تو یہ ساری چیزیں نہیں، بینگا پاکستانی میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں پہلے معذرت کر چکا ہوں، لیکن یہ ہم پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہماری ذات شاید، یہ ساری چیزیں بہت ہیچ ہیں، بہت اس کے نیچے ہیں. سب سے پہلے ہمارا ملک ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا ملک ہے، اور اس کے بعد ساری چیزیں. یہ ملک ہوگا تو پارٹیاں ہوں گی، ملک ہوگا تو آپ عزت. یہ دونوں ہمارے جو مہربان جو برادران بیٹھے ہیں یہ ممبران اسمبلی ہیں، میرے خیال میں امجد نیازی صاحب شاید سینیٹر ہیں اگر میں غلط نہ ہوں، بابر نواز صاحب نیولی الیکٹڈ MLA ہیں. نہیں لڑ سکا جی، اچھا میں الیکشن نہیں لڑ، میں جیل میں تھا. اچھا چلیں جی. تو یہ آپ پہلے رہے ہیں، میں نے رہے نا، مجھے یہ یاد آتا ہے. جی میں دو دفعہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں نا، یہ ملک تھا تو آپ بھی MNA بنے، میں ڈپٹی اٹارنی جنرل بنا. میں ذرا وضاحت کر دوں جی. جی آپ کی بات کو مکمل دیکھیں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے، آپ کا، میرا، کوئی بھی ہے. بالکل صحیح. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے خود بذات خود ٹویٹ کی تھی اور خود ادارے نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ فرنٹ لائنر واریئرز کے طور پہ، کی واریئرز کے طور پہ پورا پاکستان اکٹھا تھا. دیکھیں پاکستان کے دفاع کے اوپر کوئی، یا پاکستان کی ساورنٹی کے اوپر، پاکستان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا خون بھی حاضر ہے. کوئی یہ کہے کہ جی ہم پاکستانی نہیں ہیں، کوئی یہ کہے کہ دیکھیں ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہماری سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ سرزمین، یہ پاک سرزمین لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے، ہماری ماؤں بہنوں کی قربانیوں سے، ہمارے نوجوانوں کی قربانیوں سے یہ پاکستان کھڑا ہے. اور پاکستان ہوگا تو ہم سب ہیں، پاکستان نہیں ہوگا تو کوئی بھی نہیں ہوگا، ہم اس کے ساتھ ہیں. اس کے اوپر میرے خیال میں کسی کی پاکستانیت کے اوپر سرٹیفکیٹ یا ہم کوسچن مارک نہیں ہونا چاہیے. یہ میری ادب سے گزارش ہے.
بالکل ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار DGISI کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جہاں پر ایک 3 اسٹار جنرل کے خلاف خود احتسابی کا عمل کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، 14 سال قید و مشقت دی گئی ہے اور باقی چیزوں کو ابھی دیکھا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ میرے معزز پینلسٹ یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اپنی جو ہے آرا یہاں پر پیش کی، اپنی گفتگو کی، اپنے پوائنٹ آف ویو موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اگر پاکستان کی سالمیت ہے تو ہم سب ہیں، تمام سیاسی جماعتیں ہیں، سیاست ہے، معیشت ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ پاکستان نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں نہیں رہتی۔ اسی چیز کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اپنے یہاں پر اختتام بھی کریں گے اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ راجہ خالد محمود صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے، بابر نواز صاحب نون لیگ کے رکن ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ امجد خان نیازی صاحب PTI صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ، اپنا موقف پیش کیا۔ گو کہ ابھی یہ فیصلہ آیا ہے اور آنے والے فیصلے کے اوپر دیکھا جائے گا کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد مزید اس کے کیا محرکات خاص طور پر سیاست پر پڑتے ہیں، کیونکہ اگر ایک بنیادی بات یہ کی جائے کہ اگر یہ ایک اہم فیصلہ آیا ہے اور اس میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ سیاسی مداخلت بھی موجود تھی، جن افراد سے سیاسی مداخلت تھی جو سیاست میں موجود ہیں، تو یقینی طور پر بات وہاں تک بھی جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔